बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में भौंचाल किसी कैफियत है। कुछ ये दावे वादे किए जा रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं, चूँकि नैब का फ़ैसला आया है तो उसके बाद वो केसेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा साबिक नैब प्रोसिक्यूटर जो ये दावा कर रहे हैं कि ये केस ख़त्म नहीं हुए क्योंकि कैबिनेट से बाकायदा पहले से इजाज़त ले ली गई थी और ये वो कह रहे हैं कि ये मामलात दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये जो 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान का केस कहा जा रहा है उसमें ये वो दावा कर रहे हैं कि उनका ये ख़त्म नहीं हुआ केस। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुछ सरकारी ज़राए दावा कर रहे हैं, वो दावा ये है कि इमरान खान और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब जो सबूत की डिटेल्स कुछ बता रहे हैं वो है जी, ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात मुतअद्दिद शवाहिद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर इमरान खान की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है। तो अगर ये मुसद्दका सबूत उनके पास हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। इस पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हुकूमती हल्के के हवाले से देखें तो JUI को ये ज़राए के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि 4 वजारतों का पेशकश की गई है, जिसमें गवर्नर KP का भी उनको पेशकश की गई है, बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की भी पेशकश की गई है। ज़रा ये इंकशाफ कर रहे हैं तो क्या मौलाना साहब वाकई में मान जाएंगे, हुकूमत के ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे? इस पे भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो कहा जा रहा है अभी ज़राए के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं और ये ज़राए हैं ये हुकूमती यानी कि सरकारी ज़राए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर सबूत लेट्स सपोज इकट्ठे हो भी जाते हैं तो भी एक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबूत तो इकट्ठे हो गए जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो कंप्लीट हो गई, ये तो बयान दी गया, SPR ने भी दिया था। तो उसके बाद अगर सबूतों में ये बात शामिल है कि किसी ने जुर्म की इहानत की है, जो फौज के खिलाफ जुर्म हुआ और उसमें सहूलतकारी की है और उसमें मंसूबाबंदी की है और वो जुर्म करने की साजिश में शिरकत की है, तो फिर जो केस चलेगा उसमें जो कोर्ट मार्शल में केस चलेगा उस केस के अंदर जिसने ये काम किए हैं उसका ट्रायल होगा। ये तो फौजी कानून जो है वो पार्लियामेंट का अप्रूव्ड कानून है, मंजूर शुदा है, उसके ऊपर पार्लियामेंट की मोहर है कानून के ऊपर। वो कोई फौज का अपना कानून तो नहीं है बिल्कुल कि वो मुल्की कानून से कोई ताल्लुक ना हो। मिलिट्री लॉ का ताल्लुक मुल्की कानून के साथ ये है कि वो पार्लियामेंट का अप्रूव्ड कानून है। उस कानून की दफात के जुमरे में अगर किसी का नाम आता है या कोई शख्स मुलव्वस पाया जाता है फौज के खिलाफ जुर्म करने में तो उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, ये तो मिलिट्री के जो उसका आइन है या उसके जो लॉज हैं उसके मुताबिक आप बता रहे हैं कि मिलिट्री के जो कानून हैं या उसके लॉज उसके मुताबिक ट्रायल हो सकता है जिस पे पार्लियामेंट की मोहर है। लेकिन क्या जब रिटायरमेंट के बाद जिस तरह की स्पेसिफिकली बातें की जा रही हैं जनरल फैज़ के हवाले से, अगर उनका कोई कुरा या कोई लिंक बनता है बानी PTI के साथ तो क्या हमारे जो इस वक्त सियासतदान हैं उन पे भी मिलिट्री लॉ के मुताबिक कोई कदगन है कि अगर कोई रिटायर्ड हो जाए फौजी अफसर तो वो भी सियासतदान भी उनसे रब्ता नहीं कर सकते? देखिए, फौजी ऑफिसर्स पे ये पाबंदी है कि वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर इस पाबंदी के को तोड़कर कोई सियासत में हिस्सा लेता है तो वो फौजी कानून के तहत और फौजी रिवाज के खिलाफ भी वो जुर्म कर रहा है। तो उस जुर्म में उसको सजा दी जा सकती है, उसको बुलाया जा सकता है, उसका मुकदमा चल सकता है। ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ थी जो कि मुझे पर्सनली समझ नहीं आई, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा मुझे इसमें थोड़ा गाइड कर दें। सर, जो मैंने अभी तक सुना, जो देखा, जो शुरू से इस पे रिसर्च भी की, फ़ौज का जो प्रमोशन का मैकेनिज़्म है, अगर किसी के करियर के ऊपर कोई एक ऐसा को इंसिडेंट आया हो जो कि उसकी प्रमोशन जो है वो उस पर काफ़ी अफेक्ट करता है और उस ऑफिसर की प्रमोशन नहीं होती है, जैसे मेजर जनरल बनने वाला हो तो नहीं बनता ब्रिगेडियर से,
तो एक इंसिडेंट से प्रमोशन से बाहर निकल जाते हैं, इवन सर्विस कार्ड भी अगर गुम हो जाए, तो आप मेरी तस्हीह फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, तो सर्विस कार्ड गुम होने से भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन में मसाइल हो सकते हैं, प्रमोशन नहीं होती है। तो सर जनरल फैज़ के हवाले से इतनी बातें की जा रही हैं कि उन्होंने ऑन सर्विस ये सारे मामलात किए थे, तो क्या उस वक्त के सीनियर्स को नहीं पता था कि उनके जो इतने बड़े ओहदे पे जनरल फैज़ थे वो क्या कर रहे थे? इल्ज़ाम होता है वो तो लग जाता है, लेकिन उसकी तहकीक होनी चाहिए, और तहकीक के मुताबिक अगर देर में पता लगे तो जब पता लगेगा उस वक्त ट्रायल हो जाएगा, ये तो वाज़ेह बात है। और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उनकी प्रमोशन क्यों हुई, प्रमोशन इसलिए हुई कि उस वक्त तक उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया नहीं गया था। जब बाद में तहकीकात हुई और बातें पता चली तो उसके बाद उन बातों पर ट्रायल हो सकता है जो उन्होंने कानून के खिलाफ की। लेकिन सर जो फौज का अपना मैकेनिज़्म है, बड़ी ज़्यादा उनका अपना मैकेनिज़्म आप लोगों का बहुत अच्छा है। जब भी कोई भी मामलात होते हैं तो फ़ौज को पता होता है कि उसके अंदर में क्या मामलात चल रहे हैं। क्या इतनी बेखबर रहे सारे सीनियर्स कि उनको पता ही नहीं चला कि एक बड़े मतलब वो डीजीसी भी रह चुके हैं, वो DGISPR भी, वो माजरत के साथ वो ISI के वो हेड भी रह चुके हैं, तो उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो क्या रहा है, जबकि मामला तो कोर्ट में ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ था पहले से ही। मामला पहुंच चुका हुआ था लेकिन उसकी तहकीक नहीं हुई थी और उसके इतने वाज़ेह उस वक्त सबूत मैसर नहीं थे, लिहाजा उस वक्त ट्रायल नहीं हुआ और उस वक्त पूछगछ भी नहीं हुई। दूसरा, वो खुद इतनी हसास अपॉइंटमेंट पे थे कि उस अपॉइंटमेंट के दौरान उन्होंने जो बातें की हैं वो तो बिल्कुल सीक्रेट होती हैं और उनका एकदम पता लगा लेना, मेरा ख्याल है ऐसी कोई जादू की छड़ी अमेरिकन फौज के पास भी नहीं है। ठीक। तो वो जब राज खुलते हैं, बातें पता लगती हैं, उस वक्त पता लगता है कि ये गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत ही नहीं, ये जुर्म हुआ और ये संगीन जुर्म हुआ। तो ऐसी बातें जब नोटिस में आती हैं उसी वक्त एहतसाब होगा ना, पहले से ही तो नहीं हो जाता। उड़ी सुनी सुनाई उड़ी उड़ाई बातों में बहुत सारी बेपरखी बातें भी होती हैं, तो बेपरखी बातों पर तो एक्शन नहीं लिए जाते। अच्छा, ये भी बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, ये ISPR की स्टेटमेंट हमने देखी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, बड़ी अहम बयानिया उसका सामने आया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए एक ही हफ्ते में दोनों होना, सर आपको क्या लगता है ये मुल्की हालात में ये किस हद तक अहम किरदार अदा कर सकती हैं? दोनों की जो स्टेटमेंट सामने आई हैं इनको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और ये इस वक्त मुल्की हालात जो हैं, जो हमारे यहाँ हुआ है, वो कोई मामूली बातें तो नहीं है। मेरी पूरी उम्र के अंदर अभी मैं 72 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई, मैंने किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं देखा कि फौज पे हमले हो गए हों और इस कदर ज्यादा फौज को बलवस किया गया हो, घसीटा गया हो सियासत के अंदर, सौदेबाजियां ऑफर की गई हों। ये गैर मामूली हालात हैं और इन गैर मामूली हालात की वजह से गैर मामूली इकदाम उठाने होंगे इनका सद्देबाब करने के लिए कि आइंदा से ये ना हो। ठीक है, तो सर आपके ख्याल में ये जो गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम उठाने होंगे, वो इकदाम क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए? ये आपके सामने हो तो रहे हैं कि इंक्वायरी हुई है, एक लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल हो रहा है और जब ये बात खुलेगी और सबूत सामने आएंगे, बयानात होंगे, तो फिर सिलसिला बढ़ भी सकता है। और एक वजीर आजम साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं और वो सजा भी भुगत रहे हैं और उसके ऊपर और भी बहुत सारे मुकदमात हैं। ये गैर मामूली बात है, कोई मामूली आम मामूल की बात तो नहीं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, साबिक DGISI यानी कि फैज़ साहब की अगर हम चूँकि हम डिस्कशन में इसको लेके आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं जो कि चहमगोइयों की सूरत में सामने है। कुछ इस पे लोग उसको शवाहिद के तौर पे भी कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि इतलात हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस तरह की बातें गर्दिश में हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि खाली फैज़ हमेशा अब तक ये मामलात नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर ये सारे मामलात होते हैं तो फिर जनरल बाजवा तक भी इसकी गूंज पहुँचेगी और उनको भी हो सकता है कि इसमें शामिल तफ्तीश किया जाए या उनको एटलीस्ट इंक्लूड किया जाए। सब में पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे हो सकता है एक्स आर्मी चीफ को इस तरह से इन्वॉल्व करना? देखिए, गर्दिश में तो सारी कायनात है जी गर्दिश में तो सारे सितारे हैं। तो
دیکھیے جو حقائق سامنے آتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے باتوں کا، تو اس کے حساب سے اقدامات ہوں گے. ابھی کوئی قیاس آرائی ہے نا، جو لوگ کر رہے ہیں وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. لیکن برگیڈیئر صاحب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ، برگیڈیئر صاحب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع ہیں اس بات کے کہ جو سابق آرمی چیف ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کو کچھ استثناء حاصل ہوتا ہے ان کے عہدے کی وجہ سے. از اٹ ٹرو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی استثناء حاصل ہوتا ہے. نہ ہی کسی وزیر اعظم کو قانون توڑنے کی اجازت ہے، نہ ہی کسی صدر کو قانون توڑنے کی اجازت ہے. کوئی استثناء نہیں. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. آپ کے آئین میں آرٹیکل 25 ہے جو کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی کو استثناء حاصل نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں وزیر اعظم تھا اس لیے میں قانون سے بالا تھا، یا کوئی کہے کہ میں آرمی چیف تھا تو میں قانون سے بالا تھا یا ہوں گا ہمیشہ تا حیات. ایسے تو نہیں ہوتا. برگیڈیئر صاحب ایک آخری سوال آپ سے سر، ایک اور کنفیوژن ہے اس کو ذرا کلیئر کرتے ہیں. ہم نے وفاقی ہمارے لا منسٹر ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل چلنا ہے، ان کی تحویل میں دینا ہے، تو اس کے لیے پنجاب حکومت کی اجازت درکار ہوگی. پنجاب حکومت کی اسٹیٹمنٹ ہم نے بعد میں سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اجازت درکار نہیں ہے. آرمی کو آلریڈی اس کے ایکٹ کے مطابق اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اگر کسی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہے اور وہ کر سکتی ہے. ان دونوں میں کیا حقیقت ہے سر؟ انہوں نے حوالگی کی بات کی ہے میرے خیال میں، چونکہ اس وقت وہ پنجاب حکومت کی جیل میں ہیں تو شاید انہوں نے صحیح بات کی ہے. لیکن یہ تو ہے کہ اگر کسی نے فوج کے خلاف جرم کیا ہے تو آرمی اس کا ٹرائل کر سکتی ہے، اور وہ ٹرائل جو ہے اس کے اندر اس کو دفاع کا، وکیل کرنے کا، اپنے بیان دینے کا، گواہوں پہ جرا کرنے کے، یہ سارے حقوق اس کو حاصل ہیں اور ان حقوق کا وہ استعمال کریں گے. اور اس کے بعد بھی جو فوجی ٹرائل کی جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں، بالا عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. قانون تو ملک کا یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب آپ کا. آپ نے ہمیں کچھ معاملات جو تھے فوج کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار تھے، آپ نے ہمیں اس میں گائیڈ بھی کیا. ناظرین، اس سارے معاملات میں مزید بات کرتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جاوید فاروقی صاحب ہیں، سینئر صحافی اینالسٹ ہیں. فاروقی صاحب، سیاست دانوں کے علاوہ ملٹری کے اندر سے بھی، فوج کے اندر سے بھی بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس کے دائرے میں آئے گی. دیکھیں، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جی کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید کا 9 مئی کے حوالے سے ٹرائل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہوگا. اور یہ اس سے پہلے بھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 9 مئی کے حوالے سے فوج کے اندر پہلے ہی کاروائیاں ہو چکی ہیں، اور یہ تو باقاعدہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ کتنے جو ہیں آفیسرز اور کتنے جو ہیں وہ ماتحت عملہ جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جن کے ملوث ہونے کا جو ہے وہ پایا گیا تھا اور ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی ایک عمل جاری ہے. اصل بات یہ تھی کہ اب یہ جو ایک بڑی شخصیت تھی کہ ان تک پہنچا جائے، لیکن ان تک جو پہنچنا تھا وہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالا جاتا. اس کے لیے ایک مکمل تیاری درکار تھی جو اس سے پہلے بڑے مربوط انداز سے کی گئی ہے. فاروقی صاحب، اس وقت یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے. دونوں میں اپنا اپنا اعلامیہ اپنا انہوں نے بتا دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کس طرح سے چیزیں آگے لے کے چلیں گے. اس سب پہ اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام رائے جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض والے معاملے کی آفیشیل وضاحت آئی ہے، آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کور کمانڈرز کانفرنس کی بات ہے تو وہ ایک فوج کا بہت ہی ہائیسٹ فورم ہے، اور یہ جو اس کے بعد جو اس کی پریس کانفرنس آئی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر ایک بڑی مکمل یکسوئی پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، داخلی سیکیورٹی ہو، خارجی سیکیورٹی ہو، مسلح افواج کے اپنے ڈسپلن کی بات ہو، پاکستان کے اداروں کے تحفظ کی بات ہو، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی بات ہو، اس پر زیرو ٹالرنس.
کوئی اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. فاروقی صاحب لیکن یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا, اس لیے میں نے کہا کہ کیا یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ بالکل آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں نا, جب انہوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اپنے ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جرنیل جو ہیں ان کو اس میں وہ احتساب کے کٹہرے میں لے کر آئے ہیں, تو اس کے بعد تو وہ بہت بوانگ دہل یہ بات کہہ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. دیکھیں, اگر کوئی سویلین بھی, سوال تو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا کوئی سویلین جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, تو یہ جو آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے وہ بہت واضح ہے کہ جتنے بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں اگر ان کے خلاف کسی کارروائی کے اندر کوئی بھی شخص وہ ملوث پایا جائے, وہ خواہ کوئی فوج کے اندر سے ہو یا کوئی سویلین ہو, وہ اس آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا. اور یہ اس میں اگر جنرل فیض حمید کو پکڑا گیا ہے, انہیں لایا گیا ہے, اگرچہ ان کے خلاف ابھی 9 مئی کے کیس کی بات نہیں ہوئی, ابھی تو ان کے خلاف وہ ٹاپ سٹی کی بات ہوئی ہے جو آفیشلی جو بات سامنے آئی ہے. لیکن فاروقی صاحب 2 حصے تھے نا جب یہ ساری ڈیٹیل سامنے آئی تھی فوج کی جانب سے جب جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی تھی. ایک تو ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا, دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, کچھ ایسے انہوں نے کام کیے جو کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی, ایسے معاملات میں وہ انوالو رہے. تو اس میں وہ سارے معاملات شکوک و شبہات 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی جو میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی اس کو سوال میں بھی انکلوڈ کر لیں, کچھ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مجرمانہ تعلق پایا جاتا ہے, اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو لنک تھا آپس میں کیا وہ واقعی 9 مئی والا تھا یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. جی دیکھیں, میں تو اس پر ابھی کوئی قبل از وقت تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا. یہ تو تبھی چیزیں سامنے آئیں گی جب جو ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور جو پروسیکیوشن کے جو ادارے ہیں وہ اگر ان کے پاس ایسا کوئی کیس ہے تو اس کے شواہد انہوں نے پیش کرنے ہیں, اور یہ جب وہ شواہد سامنے آئیں گے تو اس کے بعد اس پر کوئی کھل کر کوئی بات ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس پر ہم بلا وجہ نہ تو کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں, نہ کسی کو اس سے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں. تاہم یہ ایک 9 مئی کا ایک واقعہ موجود ہے, وہ ایک حقیقت ہے, وہ موجود ہے, اور اس میں ایک بڑی واضح طور پر چیز ایک نظر آتی ہے کہ وہ ایک اٹیمپٹ تھی اور بڑی خوفناک اٹیمپٹ تھی, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ اداروں کے مستقبل کے لیے اور اداروں کے مضبوطی کے لیے, بقا کے لیے اس واقعے کو مکمل طور پر انویسٹیگیٹ ہونا اور اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. اس کو اگر آپ نگل جائیں اور اس سے نظر جو ہے وہ نظریں چرا لیں, آپ اس کو نظر انداز کر دیں, تو یہ اس سے یہ نہ تو آپ کے ملک کے لیے اچھا ہے نہ اداروں کے لیے اچھا ہے. لیکن فاروقی صاحب یہ جو 9 مئی ہے اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سیٹلڈ اس ایشو کو کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان کو اس سے آگے بڑھایا جا سکے, پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکے. اس طرح درمیان میں اگر یہ 9 مئی اس کو چھوڑے رکھیں گے, اس کا کوئی سدباب نہیں ہوگا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کنکلوڈ کرنا پڑے گا اس معاملے کو, کسی حتمی رزلٹ پہ پہنچنا پڑے گا تاکہ معاملات سیٹلڈ ہو جائے نا؟ دیکھیے, ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ جناب صلح و آشتی کی طرح ہے, آپ بات چیت کی جائے, وہ مل بیٹھا جائے, لیکن یہ ہر بات کے اوپر مل بیٹھنے کا جو منتر ہے یہ بھی تو نہیں چلتا. جب اس قسم کے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا بھی جو ہے وہ بھی ملک کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اس میں اب تک کی جو ہے وہ یہی بات ہے کہ وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, اور اس میں 1% بخش جو ہیں وہ میرا خیال نہیں ہونے چاہیے. بے شمار شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اس دن فلاں جگہ پر سیکورٹی کہاں چلی گئی اور فلاں جگہ پر سیکورٹی کہاں چلی گئی اور یہ راستے کس نے کھلے چھوڑ دیے. یہ ایک کہانی جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے, ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ تمام جو سوالات جو ابہام کریٹ کرتے ہیں یہ اسی صورت میں یہ ابہام بھی دور ہوگا جب اس کو مکمل طور پر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کے اندر
لازمی قصوروار ہے سزاوار اسے ہونا چاہیے، اور نہ ہی میں کسی کو بری ذمہ قرار دیتا ہوں. بات یہی ہے کہ اس پر مکمل ایک انویسٹیگیشن ہو اور اس معاملے کو ایک نقطے کی جان تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہو گیا. فاروقی صاحب ذرا مارجن دیجیے گا. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے وجاہت مسعود صاحب. بہت شکریہ وجاہت صاحب آپ کو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وجاہت صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ملٹری کورٹ میں ان کی تحویل ان کو دے دی جائے، فوج کو دے دی جائے ان کی تحویل، ملٹری تحویل میں جائے گا تو ملٹری کورٹس میں ان کا کیس چلے گا، کیونکہ جنرل فیض کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں. گو کہ بھی چیزیں کھل کے سامنے نہیں آئی ہیں لیکن باتیں اسی طرح کی جا رہی ہیں. سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 9 مئی جو ہے وہ واقعہ تو بہت بڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں. اس طرح کی ایک ہی ڈسپلنڈ ادارہ مستحکم بنیاد پہ ریاست میں موجود ہے، اس میں اس سطح کے پہ جو ہے وہ معاملات کا خراب ہونا، یہ اس کا فوری طور سے تو لوگوں کو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا والیوم، اس کی انٹینسٹی اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں. تو ہم اس کو کارپیٹ سے نیچے چھپا نہیں سکتے. تو آئی ایس آئی کے فارمر ڈائریکٹر جنرل کا گرفتار ہونا اور یہ پایا جانا کہ ان کا جنرل کو مارشل کیا جائے گا، یہ بڑا ڈیفینیٹو اسٹیپ ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جملہ بہت اہم آیا ہے کہ جو ریٹائرڈ پرسنل کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو وہ تو پھر خان صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف اشارہ بہت واضح جاتا ہے. آئی بلیو کہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ قانون کی عملداری کے اندر رہتے ہوئے دس شوڈ بی ٹیکن اپ، ادروائز ہمارے ہاں یہ روایت کھڑی ہو جائے گی اور یہ اچھی روایت نہیں ہوگی. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو اس میں الٹیمیٹ سزا ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ میں بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو دفعات ہیں اس میں الٹیمیٹ سزائیں بھی ہیں اور اس میں اس سے تھوڑا کم شدت کی سزا بھی ہے. اثر کے اعتبار سے وہ بھی اتنی ہی افیکٹو ہوگی، لیکن اگر الٹیمیٹ کی طرف جانے کی کوشش کی گئی تو وہ ہمارے ملک میں ایک نئی روایت کھڑی ہو جائے گی. ہم پچھلے والی جو لیاقت بھٹو صاحب بل تو اب ہم اس کے اثرات سے نہیں نکل سکے. میرے خیال میں ملک کے لیے بہتر ہے کہ الٹیمیٹ تک سے بچا جائے اور رہتے ہوئے منطقی. وجہ صاحب میرے لیے ایک چیز جو ہے بہت بڑا سرپرائز ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس پہ بھی اپنا کومنٹ کر دیں. ٹاپ سٹی والا جو کیس تھا 2017 کا وہ واقعہ ہے، لیکن اب پاکستان کے اداروں میں چند ایک، بلکہ میری پرسنل یہ رائے ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک پراپر میکنزم کسی ادارے میں موجود ہے تو وہ شاید میری نظر میں ایک آرمی کا ایسا ادارہ ہے جس میں پراپر میکنزم ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن اس سب کے 2017 میں یہ واقعہ ہوتا ہے، پھر اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے. اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈی جی آئی بھی ہیں، ان کے اوپر آرمی چیف ہیں، ایم آئی پوری کام کرتی ہے سر ایسے ایشوز کے اوپر، لیکن کسی نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چیزیں اتنا ٹائم لے کے ثبوت اکٹھے کیے گئے، میرے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے. مجاہد صاحب جی میں معذرت چاہتا ہوں، کسی وجہ سے میرا نہیں فون کام کر رہا تھا، میں نہیں سن سکا. سوری میں معذرت چاہتا ہوں، کسی وجہ سے میرا فون جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا تو میں سن نہیں پایا آپ کا سوال. سر میں سوال رپیٹ کر دیتی ہوں. ٹاپ سٹی والا جو معاملہ ہے 2017 کا یہ واقعہ ہے، ٹاپ سٹی والا جس میں جنرل فیض کو مین گرفتاری ہوئی اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. سر اب پاکستان کے اداروں میں چند ایک ادارے ہیں جو کہ میری اپنی رائے کے مطابق جو بہت زیادہ منظم ہے، جن کا ایک اسٹرانگ میکنزم ہے، ان کے اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا اسٹرانگ میکنزم ہے، ان کی ہائرنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے دیکھ لیں، پورے ادارے کو ادارہ جاتی معاملات جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، بڑے اچھے سے مینٹین کیے جاتے ہیں ادارے کے اندر.
لیکن اسی ادارے میں سر پورا ایک میکنزم ہونے کے باوجود 2017 میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے، جنرل افیئرز ڈی جی سی تھے اس وقت، اس کے اوپر ڈی جی آئی، اس کے اوپر آرمی چیف، پھر ایم آئی پوری کام کرتی ہے ایسے ایشوز کے اوپر، لیکن کسی نے ایکشن اس وقت نہیں لیا. بہت سرپرائزنگ تھا میرے لیے سر یہ چیز. میں یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، میں اس پہ احتیاط سے بات کروں گا. ڈی جی ایم آئی ہمارے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہی تھے اور انہوں نے ہی اس معاملے کی انکوائری کی تھی. دیٹ از ایگزیکٹلی وائی آئی سے کہ یہ اگر ہم کسی بھی ادارے کو جواب دہی سے بالا کر دیں گے، ایکسٹرینیس پارلیمنٹ کی اوورسائٹ ہونی چاہیے نا اس کے اوپر. ایک سیکرٹری دفاع ہوتا ہے، ایک وزیر دفاع ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. ہائبرڈ رجیم کا معاملہ ہی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس ایسی طاقت آ جاتی ہے جو ان کی نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کا اختیار چھن جاتا ہے. یہ خرابیاں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ تو واقعہ اس لیے سامنے آ گیا نا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی ذاتی نوعیت سے اور ایک بہت ہی منفرد نوعیت کا معاملہ ہے 9 مئی کا، جس کی وجہ سے ان کا یہ والا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. ورنہ 2017 والا معاملہ تو بہت دیر سے بہت سے لوگ اس پہ بات تو کر رہے تھے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا. تو اس کا اگر یہ ایک معاملہ ہے تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہوگا. جو کرائم سے معلوم ہو رہا ہے وہ تو دیر اپیئرز ٹو بی اے پیٹرن ان اٹ. اس کے اندر ایک پورا ایک طریقہ کار معلوم ہوتا ہے کہ گویا جسے کہتے ہیں بار بار ہونے والا وہ معلوم ہوتا ہے. آئی تھنک کہ جو لوگ اس ملک کے سمجھدار ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کا اختیار کسی ادارے کو، کسی عہدے کو، کسی فرد کو دینا اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. بالکل نقصانات کا جائزہ لینا چاہیے. وجاہت صاحب مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے. فاروق صاحب مجھے چھوٹے سے بریک کا مارجن دیجئے. ناظرین ابھی واپس آتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ جو ابھی نیب ترمیم کے حوالے سے تمام معاملات، تو اب یہ تو کیس نہیں چل سکتا کیونکہ نیب ترمیم میں کیبنٹ کے حوالے سے کافی رعایت دی گئی ہے، تو لہٰذا یہ کیس بھی ختم کیا جائے. توشہ خانہ تو آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ 50 کروڑ سے کم کا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس سب میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے سابق پروسیکیوٹر نیب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی ناظرین؟ ایک بریک کے بعد شیئر کرتے ہیں، اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.